बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 3 इंपॉर्टेंट खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओवरसीज़ को इज़्ज़त दी गई है। पूरी इस प्रोग्राम का क्या हवाल है वो आपके सामने रखूँगा। आर्मी चीफ साहब ने भी कुछ बातें की हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। दूसरी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब को बदतरीज बदनामी का सामना करना पड़ा है। फिर ओवरसीज़ की तरफ से जो सोशल मीडिया टीम है वो भी इस वक्त बैकफुट पे गई हुई है, और जो मुज़ाकरात हैं, जो 3 सेनेटर आए थे पाकिस्तान, उनसे भी इनको कोई आउटपुट नहीं मिल सकी, उस पर भी बात होगी। और फिर बलूचिस्तान के हवाले से मारंग बलोच के लिए एक बुरी खबर है, वो आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस। सैयद कमर रज़ा ओपीएफ के चेयरमैन हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने कम वक्त में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन में, जिसकी सदारत जिसके होस्ट जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब भी रहे एक दिन, और आर्मी चीफ साहब ने भी उस में खिताब किया। अब पाकिस्तान की खुशकिस्मती देखें, मार्च के महीने में जो तरसीलात आई हैं वो $4 अरब से एक्सीड कर गई हैं। दैट्स अ रिकॉर्ड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और ये वो बयानिया है जो इमरान खान साहब ने दिया था यूथियों को, वो अहले आशिकाने खान को, कि आपने पैसे पाकिस्तान भेजने नहीं है। लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने, इन ओवरसीज़ ने तरसीलात भेजी, बल्कि डबल भेजी, ज़्यादा भेजी। और मैंने भी इस चीज़ का इरादा किया था कि इमरान खान साहब जो अपनी दुश्मनी में मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरी वीडियोस मौजूद हैं और पाकिस्तानियों ने इसका जवाब दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, मैं भी एक ओवरसीज़ हूँ, मुझे इस चीज़ का दर्द है पाकिस्तान का। हम लोग पाकिस्तान की ज़्यादा फिक्र करते हैं क्योंकि हमारे बाओजदाद की ज़मीनें आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, हमारी कुछ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद है। जब हम जाते हैं तो हमें उनसे जो बातें सुनने को मिलती है तो हमें पाकिस्तान की फ़िक्र होती है। हम आज भी अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं, हम अपनी कुर्बानियों के पैसे भेजते हैं, हम अपनी ज़कात के पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं। तो हमारी ज़मीनें वहाँ, हमारे स्टेक मौजूद हैं ओवरसीज़ के। और स्पेशली यूरोप, अमेरिका और यूके के ओवरसीज़ के अलावा जो गल्फ़ का है वो तो 99% कनेक्टेड है, क्योंकि उसकी फैमिलीज़, बच्चे भी वहाँ पे हैं। वो मंथली बेसिस पर वो रेमिटेंस वहाँ पे भेजता है। तो इमरान खान साहब ने कोशिश की मुल्क को नुकसान पहुँचाने की, लेकिन लास्ट ईयर का भी टर्न आउट जो था वो एक्सीडेड था एज़ कम्पेयर टू जो इमरान खान साहब ने कैंपेन लॉन्च की उसके बाद। कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब ने जो फॉल्स बयानियाँ बनाने की कोशिश की वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इमरान खान साहब को रसवाई हुई। इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पर पूरी कैंपेन की, इनके लीडरान ने की, कि इन्होंने धमकी दी, पूरी कोशिश की। अब भी ये माइन एंड मिनरल्स के हवाले से जिस तरह स्टेट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं आपको खबर दे दूं, ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये खबर है, ये माइन एंड मिनरल्स एक्ट ये पास होगा। पीटीए की गवर्नमेंट भी करेगी, लेकिन ये 100 जूते और 100 प्याज खाने के बाद करेंगे, ये इनकी मर्ज़ी है। ये पाकिस्तान के मफाद में है, इसमें किसी किस्म का वफाक को फ़ायदा कोई नहीं है। इसमें सूबों को फ़ायदा, जिस सूबे से निकलेगा उस सूबे को भी फ़ायदा होगा, वफाक को भी होगा। वो सूबा पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी अवाम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो इसका ओवरऑल फ़ायदा, ये सिर्फ पीटीआई इसको पोलिटिसाइज़ कर रही है, इमरान खान साहब के साथ नथी कर रही है, विच इज़ रॉन्ग। अब आते हैं, जनाब आर्मी चीफ साहब ने बड़ा धुआंधार खिताब किया ओवरसीज़ की, बड़ी उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। फिर बलूचिस्तान में टेररिज्म का जिक्र किया कि वहाँ पर जो दहशत गर्दी हो रही है, 1500 लोग वहाँ की तकदीर नहीं बदल सकते, हम इनका मुकाबला करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया कि इस साल ये रद्दुल फसाद ये ऑपरेशन होगा, और जनाब बलूचिस्तान के जितने दहशत गर्द हैं उनका कला कमा किया जाएगा, पाकिस्तान को इस दहशत गर्दी से निजात दिलाई जाएगी। ये जो
دہشت گردی ہو رہی ہے اس وقت بلوچستان میں، اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ کون کون سے ایلیمنٹ شامل ہیں۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ کے پاس خبر آتی ہے وہ فیک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو قرآنی آیات کا انہوں نے سورہ احزاب کا حوالہ دیا کہ آپ پہلے آپ کے پاس جو خبر آئے اس کی تحقیق کریں، پھر اس کے بعد اس پر یقین کریں۔ تو یہ ایک ڈائلما، یہ جو پودا لگایا ہے، یہ سوری ٹو سے مجھے اب یہاں پہ کہنا پڑتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی لگایا گیا، یہ جھوٹ کا بازار گرم کیا گیا اور جھوٹے بیانیے کے اوپر عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ آج یہ اسی کا شکار ہے۔ آئی ہوپ کہ اب فوج اس گندگی کو دوبارہ صاف جگہ پہ نہ لے کے آئے۔ پاکستان کی جس طرح انہوں نے بدنامی کی ہے، عمران خان صاحب کا بالکل اس کی سزا دی جائے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئین توڑنا 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کرنے سے بڑا جرم ہے، لیکن اس کی بات نہیں کی جاتی۔ ملک کے ساتھ دشمنی کرنا 190 ملین پاؤنڈ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اخلاقی طور پہ بھی کچھ چیزیں ڈٹرمن کرنی چاہیے۔ عمران خان نے جس طرح اخلاقیات تباہ کی اس قوم کی، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ آنے والی نسلیں عمران خان صاحب سے پوچھیں گی کہ آپ نے پاکستان کی بربادی کیوں کی۔ بہرحال اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کی جو فنچ کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی پاکستان کی ترقی ہوئی ہے۔ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ C++ سے اب B- پہ چلی گئی ہے۔ یہ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں۔ پاکستان کی اکانومی، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھی بوسٹ آیا اور یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ اور یہ اکانومی ایسے ہی آگے بڑھتی ہے، ایسے ہی ترقی کرتی ہے، ایسے ہی آپ اس بیڈ پیچ سے نکلتے ہیں۔ جب سٹیبلٹی آتی ہے، اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ تمام فیکٹرز مل کے ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ سیٹ اپ، یہ ٹیم کام کرتے رہی شہباز شریف صاحب کی، تو یہ پاکستان کو اس مہنگائی کے طوفان سے اور جتنے بھی اس وقت پرابلمز ہیں پاکستان سے، اس کو نکال لیں گے۔ اب آرمی چیف صاحب نے جو خطابات میں کہا اس کو انہوں نے بڑی اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے برین ڈرین کی بھی بات کی۔ اور برین ڈرین تو میرا خیال ہے ہوا ہے۔ جو گند پاکستان سے باہر بھاگا ہے شہباز گل کی صورت میں، شہزاد اکبر کی صورت میں، عمران ریاض کی صورت میں، وہ بھی ایک لاس ہے۔ اس کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ برین ڈرین ہوا ہے۔ یہ بڑی برین ڈرین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان سے جو بندہ باہر جاتا ہے، چاہے وہ کسی نوکری کے لیے جاتا ہے یا اچھے مستقبل کے لیے جاتا ہے، وہ پاکستان سے کنیکٹڈ ہے۔ وہ پاکستان سے علیحدہ ہو نہیں سکتا، وہ پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ باتیں کہ وہ جو پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ بالکل ہی پاکستان سے کٹ آف ہو گئی، غلط ہے۔ اس پہ بڑی امپورٹنٹ چیز جناب وزیر اعظم صاحب نے کچھ اعلانات کیے ہیں۔ اس میں وزیر اعظم صاحب نے گرین چینل کی بات کی، وہ دوبارہ اوپن کریں گے، جو کہ درینہ مطالبہ تھا۔ فلائٹس کا ذکر ہوا کہ اس پر بھی کام چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے میرپور ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ کی ہدایات دی ہیں کہ ہم اس پہ بنائیں گے، اور جہاں پہ اگر تو ان کو کوئی پازیٹیو آئی اس پہ رپورٹ، تو وہ میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بنائیں گے، جو کہ UK کے درینہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے، کشمیری کمیونٹی کا۔ مجھے امید ہے یہ کام بھی نواز شریف کی حکومت میں ہوگا، نواز شریف یا شہباز شریف صاحب یہ کام کریں گے، کیونکہ پاکستان کو بنانے والے یہ لوگ ہیں، یہ ٹیم ہے۔ عمران خان صاحب نے کی یہ سوچ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ کے نہیں ہے اس طرح جس طرح شہباز شریف ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں، موٹر وے دینے والے، گرین بسز دینے والے، اور اس کے علاوہ اورنج ٹرین دینے والے وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حصے میں آئے گا، اور اس کا فائدہ پوری آزاد کشمیر کی کمیونٹی کو ہوگا۔ آج کی جو آخری خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بری خبر کیا ہے کہ 3 سینیٹر آتے ہیں، وہ پوری PTI ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ ان سینیٹر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو محسن نقوی صاحب ملتے تھے اور وہ آگے سے ٹویٹ کرتے تھے تھوڑی دیر بعد فری عمران خان، کیونکہ ان کو جو پکچر دکھائی جاتی تھی اور جس طرح پیسہ چل رہا تھا، ملینز آف ڈالرز،
امریکہ میں، انہوں نے اس کو اس اسکیچ کو ایک ون سائیڈڈ سٹوری کو لے کے وہ چل رہے تھے۔ جب وہ پاکستان آتے ہیں ان کی ملاقات آرمی چیف سے ہوتی ہے، میری رپورٹ کے مطابق 1 گھنٹے کی ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر امریکن امبیسی میں کچھ پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے از ویری کمپیٹنٹ، انٹیلیجنٹ، ہی نوز کہ پاکستان کی پرابلمز کیا ہیں، پاکستان کو کن مسائل کا شکار ہے اس وقت۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ فوٹیجز کے ذریعے ہمیں بتایا گیا، ہمیں تو کچھ سٹوریاں اور بتائیں گی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہمیں فوٹیجز دکھائیں گئی، ہمیں پاک فوج کے لوگوں کو جس طرح مارا گیا بے دردی سے 9 مئی اور 26 نومبر کا، اس کا پورا پیکیج دکھایا گیا، اور ان کو کنونس کیا گیا کہ جس سٹوری کو آپ دیکھ رہے ہیں جس اینگل سے، وہ غلط ہے۔ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی۔ اگر یہ کام امریکہ میں ہوتا تو امریکہ میں ود ان آورز ان لوگوں کو سزا دی جا چکی ہوتی۔ تو پورا کنونس کیا ان کو، اور وہ کنونس بھی ہوئے۔ پھر ان کے بعد ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے کسی دڑے کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، میری اطلاعات کے مطابق ان کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ہوئی، علی مین گنڈا پور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اپنا پورا نیریٹو جو یہاں سے گورنمنٹ ان کو دیتی ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں ابھی تک ٹویٹ کیا کہ فری عمران خان، وہ فری ہیں، ان کا ٹویٹر بھی آزاد ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ انہوں نے آ کے جو چیزیں دیکھی ہیں جو گورنمنٹ نے بتائی ہیں وہ کنوینسیبل ہیں ان کے لیے۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ امریکہ میں بن رہا تھا، میرے خیال سے تو بری طرح متاثر ہوا ہے، اور پھر اسی لیے علیمہ باجی کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، کیونکہ یہ جو 2 دن بڑے امپورٹنٹ تھے، ایک تو اوورسیز کی کانفرنس چل رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے، گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس طرح کا ٹویٹ کیا جائے عمران خان صاحب کی طرف سے نفرت والا، جس سے کہ ماحول خراب ہو۔ تو سلمان اکرم راجہ، علیمہ باجی، اسی لیے ملاقات ان سے نہیں کروائی گئی کہ یہ دونوں فسادی، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ علیمہ باجی چلا رہی ہیں، تو علیمہ باجی کے لیے بھی مشکلات رہی ہیں۔ ان کو بڑی عورتوں کا کارڈ کھیلنے کا بھی بڑا شوق ہے، تو یہ مفاقات عمل ہے جو عمران خان صاحب نے پولیٹیکل عورتوں کے ساتھ کیا پچھلے دور میں، وہ آج آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی یہ جتنے بھی پولیٹیکل ورکر تھے، چاہے وہ عورتیں تھیں مرد تھیں، ان کو تو ذلیل کیا گیا۔ آج آپ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہیں، اور آپ سیکھ نہیں رہے، آپ اس سارے عمل سے ابھی بھی سیکھ نہیں رہے۔ آپ کا ابھی بھی سوشل میڈیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو موقع ملا تو ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اب اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں کہ آپ پاکستان کا سوچیں، آپ نے پاکستان کی بربادی کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا، اس کی معافی مانگے۔ آپ کے پاس ابھی بھی آپشن ہے، آپ 9 مئی کی 26 نومبر کی معافی مانگے اور سیاست سے کنارہ کشی کریں۔ ملک ترقی کر رہا ہے تو آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ آخری خبر دے دوں مارنگ بلوچ کے حوالے سے۔ مارنگ بلوچ کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی، بلوچستان کورٹ نے، گورنمنٹ کی کورٹ میں یہ گیند پھینک دیا اب کہ آپ کے معاملات گورنمنٹ نے دیکھنے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ ہارڈ سٹیٹ والا قانون اب بلوچستان میں بھی لگے گا۔ اگر مارنگ بلوچ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے ان کو گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں رکھے گی، کیونکہ بلوچستان میں بڑا گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ اختر مینگل صاحب نے اپنا دھرنا 20 دن کے بعد ختم کر دیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہاں سے بھی گند صاف کیا جائے گا۔ آرمی چیف صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 1500 لوگ یا چند لوگ بلوچستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلوچی بھی محب وطن ہے، لیکن یہ جو لوگ بیرونی فنڈنگ کی مدد سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، ان کا حساب ہونا چاہیے، ان کو کسی طرح قومی دھارے میں لے کے آنا چاہیے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، فوجی آپریشن کیا جائے، اور ان لوگوں کو جو